बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। 28 नवंबर करीब आ रहा है और मामलात संभाले नहीं जा रहे। 28 नवंबर से पहले पहले बड़े बड़े मुतालबात हैं जो कि पूरे किए जाने हैं, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किए गए वादे, और वो बार बार याद दहानी करवा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को भी और जनरल आसिम मुनीर साहब को भी कि आप बड़े बहादुर हैं, आप बड़े ज़हीन हैं, आप बड़े शातिर हैं। तो इसलिए मेरी बातों को समझें, और वक्त कम है आपके पास, और जल्द अज जल्द जो मेरे साथ लंच में तय हुआ था उन तमाम वादों को, उन तमाम कमिटमेंट्स को और उन तमाम यकीन दहानियों को पूरा करें, और वक्त ज़ाया किए बगैर, अगर मगर किए बगैर। ये एक मैसेज है लाउड एंड क्लियर, वो हर जगह पे पूरी दुनिया के सामने दे रहे हैं। और इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ना ही शहबाज शरीफ साहब के साथ और ना ही जनरल साहब के साथ कोई अजीज़दारी है, और ना ही कोई बचपन का प्यार है कि जिसकी वजह से वो हर फोरम पे इनकी तारीफ कर रहे हैं। अब ज़रा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बिल्ले थैले से बाहर निकल रहे हैं। और चूंकि ये मामला फैल गया, टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये एक खबर दी कि पाकिस्तान के ट्रूप्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं और वो ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनल फोर्स को, और उसके लिए नेतन्याहू ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है, और तुर्की की फौज को, तुर्की की ट्रूप्स को नेतन्याहू ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो हमें कबूल नहीं है। तो इसके बाद मजीद गड़बड़ पैदा हुई कि आखिर क्या माजरा है, कि ये गजा अमन फोर्स जो है ये अमन के लिए है, गजा की हिफाजत के लिए, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के लिए है, या फिर इसराइल के दिफा के लिए है, और इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा। तो मैंने भी एक पोल करवाया अपने ट्विटर अकाउंट पे, और मैंने पूछा लोगों से कि ये जो किया जा रहा है जी, जो फैसला किया गया है, पाकिस्तान की अगर फौज भेजी जाती है फ़लस्तीन में तो इसका फ़ायदा किसको होगा। गजा अमन फोर्स के नाम से जो भेजी जाएगी, इसका फ़ायदा किसको होगा, पाकिस्तान को होगा, फ़लस्तीन को होगा, या इसराइल को होगा। तो मेरे सामने ये पड़े हैं जी वोट। 6083 वोट जो हैं वो कास्ट किए, लोगों ने अपनी राय दी, और जो फाइनल रिजल्ट आया 89% अवाम कह रही है कि इसका फायदा इसराइल को होगा, और 5% कह रही है कि पाकिस्तान को होगा, और सिर्फ 6% कह रही है कि इसका फायदा फलस्तीन को होगा। यानी सिर्फ 11% ये कहती है कि इसका फायदा पाकिस्तान और फलस्तीन को होगा, और 89% लोग ये कह रहे हैं इसका फायदा होगा किसको, इसराइल को, ये जो ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे मामलात वाकईतन ऐसे हैं जिनको जब तक डिबेट ना की जाए, ओपनली डिस्कशन की जाए, उस वक्त तक समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर क्या क्या राज पिन्हा है और इसके अंदर क्या चीजें तय हुई हैं। लिहाजा एक बात तो इस जहन में रखनी। दूसरी बात जी, मरीम साहबा ने कॉल किया है, एक सेशन कॉल किया, और उसमें तमाम उलमाए कराम को, तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम को बुलाया, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट को, शिया स्कूल ऑफ थॉट को, देवबंदी हजरात को और अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट को, तमाम मकतबा फ़िक्र को बुलाया और उनके सामने कुछ अपनी कहानी बयान की। और इसका मकसद क्या था, पहले तो दो मकासद हैं, क्योंकि इस वक्त जो बयानिया है वो बन नहीं रहा। डॉन अखबार ने जब से इदारिया लिख दिया है और पूछा है, टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर को रिपोर्ट करके और सवालात उठाए हैं, उसके बाद ये एक बहस चल पड़ी है, क्योंकि उलमाए कराम जो हैं, उलमाए सू, वो भी बिल्कुल खामोश हैं और कोई भी नहीं बोल रहा। आखिर इनको मैनेज कौन कर रहा है, इनको चुप कौन करवा रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान 78 ईयर्स, 78 साल जो अपनी एक तयशुदा पॉलिसी है, उस पॉलिसी को एक बुनियादी नजरिए पे कायम थी, उससे यू टर्न लिया जा रहा है, बल्कि यू टर्न ही उसको मस्मार किया जा रहा है, और उस पर तमाम खामोश हैं, तमाम पावर पॉकेट्स, तमाम प्रेशर ग्रुप्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल खामोश हैं, तमाम मजहबी जमातें, दीनी जमातें। आखिर ये माजरा क्या है, और ये बयानिया बन नहीं पा रहा था। अब इसमें DDISPR तो आ नहीं सकते डायरेक्ट कि वो इसमें शामिल ही होना चाहते। उसकी वजह यह है कि ये कंबल इतना भारी है कि जन साहब चाहते हैं कि बाहर क्रेडिट मिल जाए उनको, लेकिन ये पाकिस्तान में ये जो सेहरा है ये कोई और किसके सर पे रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम के सामने ये मैं नहीं होना चाहिए कि जी ये मैंने काम किया है, बल्कि वो चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप के खाते में जाए। और सियासी क़यादत क्या चाहती थी, सियासी क़यादत चाहती थी
کہ جناب نون لیگ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے، جو کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لنچ پہ وہ جانے اور ان کا جانے کام، ہم کیوں درمیان میں آئیں؟ اور یہ ایسا کمبل ہے تو اس لیے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ملٹری لیڈرشپ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور اسرائیل کو اور مصر کو اور اردن کو جو بیک ڈور چینل پہ ڈپلومیسی چل رہی ہے ان کو بھگتنے دیں۔ تو یہ ایک اندر کی خباثت موجود تھی تو جو کہ اندر ہی چل رہی ہے کہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال، لیکن ظاہر ہے فارم 47 کی حکومت ہے تو مریم صاحبہ میدان میں آئی ہیں اور انہوں نے تمام علماء کرام کو بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ میں بطور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی کوشش کرتی ہوں کہ عوام کی جان و مال اور عزت کو محفوظ رکھوں، لیکن جناب سوال یہ ہے کہ مرید کے والا ہے جو لانگ مارچ تھا، وہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ ان کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کی سیاست کے انداز پہ ہو سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے ان کو پہلے مشتعل کیا گیا، پھر ان کو نکالا گیا، پھر ان کو مرید کے، پھر مذاکرات کے نام پہ ان کو بٹھایا گیا، جب وہ بیٹھ گئے مذاکرات کے نام پہ پھر ان کو مذاکرات شروع کیے گئے اور پھر آنن فانن جو ہے وہ آپریشن کر دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں ابھی بھی لوگ جو ہیں پیارے وہ اپنی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو لاشیں نہیں مل رہے۔ تو اس میں اپنی صفائیاں پیش کی ہیں مریم صاحبہ نے اور کہا ہے کہ جی ماضی میں انہوں نے کہا کہ کچھ جماعتیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی، نیچا دکھانے کے لیے اور کسی کے خلاف استعمال کے لیے ان کو لایا گیا، تو مختلف جماعتوں کی طرف انہوں نے اشارہ دیا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم بالکل پوتر ہیں اور ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، اور یہ جو کرسی ہے یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور یہ سدا نہیں رہنی۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ سدا نہیں رہنی، لیکن یہ کرسی آپ نے چھینی ہے، یہ قابض ہیں آپ، ہاری ہوئی سیٹیں اور ہارے ہوئے امیدواروں کو انسٹال کیا گیا اور لا کے بٹھا دیا گیا، جو جیتے ہوئے ہیں وہ تو بیچارے جیلوں میں ہیں، وہ تو ان کو تو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور ایک ظالمانہ نظام کو آپ منسوب کر رہی ہیں کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے آپ کو تھوڑا سا احتیاط اور کرنا چاہیے کہ ایک جعلی نظام کو، ایک الیکشن چوری کے نظام کو، اور جو کہ واضح ہے آپ اس کو اس طریقے سے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آپ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے جو لانے والے ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو بنیادی بات تھی، اس وقت سچویشن یہ ہے جی کہ ان کی سیکورٹی کے مسائل بڑے بڑھ گئے ہیں، اور سیکورٹی کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پوری کی پوری سیکورٹی کی ٹیم جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے، چیف سیکورٹی آفیسر تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اسکریننگ کی جا رہی ہے اور جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ تمام اور ان کے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں جو سیکورٹی کے پہ تعینات لوگ ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کچھ اور نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ملبہ بھی انہوں نے 9 مئی پہ ڈال دیا، اور کیا کہتی ہیں ذرا سنیے۔ کو مارنے کا نہیں سوچا، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہمارے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا تو کس نے آپ کو فتح دلائی، کس نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا؟ آپ کی فوج تھی، اسی فوج پر حملہ کیا تھا 9 مئی پہ پی ٹی آئی نے، تو اس کا جو انجام تھا وہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی لبادہ اوڑا ہوا تو ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی بات نہیں، جائیں غلطی معاف ہو گئی۔ انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ آپ کی بھی مذہبی فریضہ ہے، میرا بھی مذہبی فریضہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی 9 مئی، تو سوال یہ ہے کہ دوسرا فوج ہماری ہے، تو یہ وہی فوج ہے جناب جس کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ عوام میں نعرے لگواتی تھی، یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے یہ سارے کا سارا یہ وہی فوج ہے، وہی سپہ سالار ہیں، فوج ہے جن کے سپہ سالار کو لندن میں بیٹھ کے دھمکیاں دی گئی تھیں، یہ وہی فوج ہے جن کے سپہ سالار کو کا طیارہ آپ نے اغوا کروایا تھا۔ تو یہ سارے معاملات حقیقت ہیں، تو یہ 9 مئی کو لے کے آ رہے ہیں اور 9 مئی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے کہی جی کہ ہم تو بہت زیادہ عقائد کے اعتبار سے وہ ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن انہوں نے بنیادی بات یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے میں تو بالکل کلیئر ہوں، مریم صاحبہ کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اس سارے معاملے سے الگ تھلگ رکھا جائے۔ پھر انہوں نے شرپسند بھی کہا ٹی ایل پی کے بارے میں، یہ بھی کہا، اور لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے تو مذاکرات ہونے کے نتیجے میں اگر وہ وہاں سے اٹھ رہے تھے تو اس میں حرج کیا تھا، یہ ہے اصل سوال۔ لیکن بہرحال دوسرا ایک اور بات انہوں نے کہی جی
اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اصل بات وہی ہے کہ انہوں نے کہا جی غزہ امن معاہدہ جو ہے یہ اس پہ فلسطین سمیت وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں نے خوشیاں منائی ہیں، اور ہمارے یہاں آواز آئی کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے۔ تو اس وقت تو جو غزہ امن ہے وہ غزہ امن معاہدے سے تو متعلق ہی نہیں تھا یہ معاملہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں، یہ اگلا سوال ہے، یہ تو ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو جتنے بھی یہ تو ایک بالکل بند کمرے میں باتیں ہو رہی تھیں، تو یہ غزہ امن معاہدہ تو اس پہ تو ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ آج بھی جو حملے کیے گئے ہیں اس میں بھی تقریباً 100 سے زیادہ جو ہیں شہادتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، تو ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹوری ہے وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر واضح طور پر کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی آفر کو قبول کر لیا جائے، عمران خان صاحب آفر قبول کر لیں، اور آفر قبول کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں۔ وہ آفر کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آفر یہ ہے جناب کہ آپ جو استحکام پاکستان جو ہے معاہدہ، میثاق استحکام پاکستان، اس کو فالو کریں اور اس پہ عمل کریں، اور آپ کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں وہ، ذرا سنیے گا جی۔ سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، اور وہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا اڈیالہ میں، انہیں چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر کی جو آفر ہے، جو ریکویسٹ ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسے مثبت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ خیر ہی خیر ہے۔ اب ایک اور انہوں نے بات کی ہے، اور وہ بات ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ یہ خالد بن ولید ہیں، ذرا سنیے گا۔ تو فیلڈ مارشل جو ہے اس کی آپ حکمت عملی دیکھیں، اس کا جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اس کا ریزالو دیکھیں۔ اس آدمی میں جو ہے وہ خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کا جرنیل ہے، تو اس لیے عسکری محاذ وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس لیول کا سپہ سالار ہے۔ تو بالکل کوئی شک نہیں جی، ہمیں اپنے سپہ سالاروں پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کی مثال انہوں نے دی ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق نے عین پیک پہ جا کے جو ہے وہ کر دیا تھا، ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور ان کی جگہ پہ نئے کمانڈر لے آئے تھے، اور یہ پیغام دیا تھا کہ سسٹم ہونا چاہیے، سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، شخصیات نہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہوا تھا۔ دوسرا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید غلط نہ ہو تو یروشلم بھی وہ لا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تھا، یروشلم کی فتح بھی ان کے دور میں ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ مثالیں تو دے دیتے ہیں، لیکن مثالوں کے آگے پھر اس کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی ان کو بتانا چاہیے۔ پھر رانا صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے پچھلے دنوں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ معاملہ طے کر لیں سیاستدان، پھر ایسا نہ ہو کہ اگر جنرل صاحب کے ساتھ نہ طے کیا تو ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں، اور آنے والا کیسا ہو کچھ پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رانا صاحب کے، نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے یہ بھی ذہن میں خیال موجود ہے کہ وہ دھمکا رہے ہیں کہ دیکھیں آنے والا جو ہے وہ ماشاء اللہ بھی لگا سکتا ہے، اس لیے آپ جنرل صاحب پہ بات مان جائیں، جنرل صاحب کی ایکسٹینشن پہ اوکے کر دیں۔ تو یہ کام اتنے آسان نہیں ہے، اور ابھی ہنوز دلی دورست کہتا ہوں۔ اور دوسرا، اگلے جو لاسٹ ہے وہ ہے سہیل افریدی صاحب۔ ایک بار پھر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہو رہا ہے، جو فوجی آپریشن کے نام پہ کیا جاتا ہے اور جس میں معصوم جانیں ضائع جاتی ہیں، کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ ایک جنگی جرم ہے، وار کرائم کے زمرے میں آتا ہے، اور ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے اور کسی کو کارروائی کی جاتی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اگر 100 دہشت گرد مارے جائیں اور انہیں 2 جو ہیں انوسینٹ ہوں، تو یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ یہ قابل قبول ہے۔ لیکن یہاں پہ تو 21-21، 20-20، 22-22 جو ہیں وہ خواتین اور بچے جو وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اسے کولیٹرل ڈیمیج کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں بلکہ یہ جنگی جرم ہے، اور ہم اس کو ہر صورت میں روکیں گے اور اس کے لیے قانون سازی بھی کریں گے۔ تو دیکھیے جناب، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔